अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ कास्टिफाई। पहला एपिसोड था तो हमने सोचा कि क्यों ना मेहमान खुसूसी मिस हिरा अरमान, कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक। जनाब? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत अच्छी। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ में क्या? बहुत कुछ आता है। आप किसकी बात कर रही हैं? हेल्थ अच्छी चल रही है। कल आप हॉस्पिटल गई थी। कौन सी हेल्थ अच्छी चल रही? वो मुझे ना असल में मैंने ट्रेडमिल वगैरह स्टार्ट की है, वॉक स्टार्ट की है, तो मुझे हल्की सी पेन स्टार्ट हो रही थी। वो शायद इसीलिए हो रही थी कि लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आई थी, तो बस मैं एक चेक करवाने गई थी। गई तो थी ना। अच्छा चलो, मेरा ख्याल है फॉर्मल। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है ना, सोचा होता है कि ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो बस जो जो मैं सोच रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है साथ साथ। अच्छा, आपके लिए चंद सवालात हैं जो मेरा ख्याल है कि लोग जानना भी चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो मैं खुद भी चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचें, क्योंकि आप शायद सब कुछ नहीं पहुँचा सकती लोगों तक। मेरे जो मेजर सवालात हैं जो मैंने सोचे हुए थे पूछना, वो मैं पूछूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि थोड़ी बहुत क्रियोसिटी होती है लोगों को कि इन्फ्लुएंसर जो है वो, उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है ब्रांड से और ये वो, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये वही सवाल था जो मैं चाह रही थी कि आप मुझसे ना पूछें, लेकिन मैंने पूछ लिया। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने जो भी पूछना था, मैंने एक भी सवाल इनके साथ डिस्कस नहीं किया हुआ कि जी मैंने ये पूछना है तो आपने तैयारी के साथ जवाब देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी पूछा है और अभी जो भी जवाब होगा वो यही होगा। इनकम जो है वो फिक्स नहीं है। हम्म, हर मंथ अलग सीन होता है। ठीक किसी है। मंथ बहुत अच्छा सीन होता है, किसी मंथ नॉर्मल सीन होता है। लेकिन वैसे ओवरऑल बात की जाए कि सोशल मीडिया के थ्रू जो भी इनकम है वो बहुत ज़बरदस्त है। नहीं मतलब लोगों के आसानी के लिए मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक ब्रांड आता है तो वो ब्रांड आपको क्या पे करता है? देखें, कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि ये वाला ब्रांड जो है अगर मेरे पास आता है तो मैं उससे ये डिमांड करती हूँ। मज़ीद जो भी ब्रांड्स आगे आएंगे वो फिर मुझे कहेंगे कि इस फिक्स अमाउंट पे हमारे साथ भी चलें। नहीं, आप फिर घुमा रही हैं। नहीं नहीं, घुमाना नहीं है। मैं घुमा मेरा मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि जो ब्रांड आता है आपको अप्रोच करता है, क्या पे करना पड़ता है उसको? देखें, आप पहले मेरी बात सुने। अब जैसे कोई ब्रांड आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे किस तरह की प्रमोशन करवानी है वो मुझे बताएंगे। अगर तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होगी तो चार्जेस भी उसी हिसाब के होंगे, ठीक है। ठीक है। अगर उनको मुझसे कोई छोटा सा वीडियो क्लिप चाहिए जिसमें मेरी इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं है, एक जगह पे बैठी हूँ और चीज़ का रिव्यू मैंने दे दिया, तो उसके फिर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं उसके खुद ही कम चार्जेस लूँ। अगला सवाल ये है कि आप मतलब खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप खुद किसकी फ़ैन हैं? एक दो हैं मेरी नज़र में। एक्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ इन्फ्लुएंसर का पूछ रहे हैं आप। एक मुझे लारेब रहीम का अच्छा लगता है। अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट करती है तो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, वीडियो क्रिएटिव बनाती है बड़ी, वो उसका अच्छा लगता है। उसके अलावा कुछ हैं मेरी नज़र में, जिसमें से एक वलिया। वलिया नजीब, ओके। उसका भी सीन अच्छा है, वो भी अच्छी तरह से प्रमोट करती है। और भी होंगी लेकिन मुझे ये एक दो ही पसंद है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, चलें अगला सवाल। ओके, मैं चंद नाम लूँगा, ठीक है? रैपिड फायर है, चंद नाम, और उनको आपने एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ठीक है? वो एक्ट्रेस भी हो सकती है और इन्फ्लुएंसर भी हो सकती है, टिकटॉकर भी हो सकती है, ठीक है? देखिए, मुझे ना फंसाइएगा मत। नहीं अभी नहीं मैं ना न्यू स्टार्ट किया ये सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा होगा। ओके। आयज़ा खान। एक्टिंग। ओके। लारेब रहीम। कंटेंट। ओके। मरीम परवेज़। वे ऑफ टॉक। ओके ओके। नेक्स्ट है कायनात फैसल। इजी माइंडसेट। मतलब ये कि उसकी मैं स्टोरीज देखती हूँ, वो बंदी प्रोफाइल में क्या है और स्टोरीज में उसके मुंह में जो आता है, उसके दिमाग में जो आता है वो बोलती है। और कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये वही बंदी है जो एक तरह से बिल्कुल प्रोफेशनल लेके चल रही है अपने अकाउंट को, और दूसरी तरफ स्टोरीज पे
اچھا ہے, صحیح ہے. نہیں, یہ نیگیٹو وے ہے یا پازیٹیو؟ پازیٹیو ہے. اچھا, سجل علی. سجل علی بیوٹی. اوکے. رمیسا خان. انداز. اوکے. جنت مرزا. اوکے, یہ راؤنڈ آپ نے بڑی صفائی سے کلیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, بغیر میں نے بڑی کوشش کی پھنسانے کی لیکن بچت میں پھنسنے والی ہوں نہیں. ہاں. اچھا, ہیٹ کمنٹس تو آتے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ اوپن پروفائل ہو تو وہاں پہ لوگ آتے ہیں, کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ہینڈل کرنے کا طریقہ میرا شروع سے یہ ہے کہ میں کامنٹس پڑھتی نہیں ہوں, اور پڑھوں بھی تو دھیان نہیں دیتی. کبھی نظر میں کوئی کامنٹ آ جاتا ہے, کبھی غلطی سے انسان کھول دیتا ہے کامنٹ سیکشن, دھیان نہیں دیتی, ذہن پہ سوار نہیں کرتی. اگر میری طرح کی کوئی بھی جو اس طرح سے اس فیلڈ میں چل رہی ہے, کامنٹس پہ بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے. جب میرا بالکل سٹارٹ تھا نا, بالکل سٹارٹ, تب شروع میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے کامنٹس نے تنگ کیا, لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ ان چند لوگوں کے پیچھے وہ زیادہ آڈینس جو مجھے پسند کر رہی ہے, میں چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. ظاہر ہے وہ نمبر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. پھر اتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز آپ دیکھ لیں, کسی کو لوگ نہیں چھوڑتے. میرا خیال ہے کہ آئزہ نے رسپانس بھی کیا ہے کچھ. ہاں, اگر میں کسی کے لیے کوئی ویڈیو بناؤں, علی ظفر کے لیے بنائی تھی, علی ظفر کے گانے پہ بنائی تھی, انہوں نے بھی 1-2 دفعہ پوسٹ کی. پھر آئزہ خان کی ریکریٹ کی لک, انہوں نے بھی رسپانس دیا, لائک وغیرہ کی. جب لوگ اتنے بڑے بڑے اسٹارس کو نہیں چھوڑتے, حالانکہ ان میں کوئی برائی نہیں ہوتی, وہ اچھے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنی ہر چیز کو, ان کی جان نہیں لوگ چھوڑتے, تو پھر بس سب کے ساتھ چل رہا ہے اور میرے ساتھ بھی چلنا ہے. بڑے سے بڑا اچھا وے ہے بچنے کا کہ آپ لوگ کمنٹس دیکھنا بند کر دیں. لیکن اچھے کمنٹس جو ہے میرے خیال سے کہ وہ زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, تو بیچ میں اگر 1-2 نیگیٹو ہوں بھی تو خیر ہے. ہاں, اور اچھے کمنٹس کا رسپانس بھی کرنا چاہیے, کیونکہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں 10%, باقی سارے جو ہیں وہ چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. لوگوں کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہی اچھے ہیں, ہر کسی میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہی نیگیٹیو ہیں, جنہوں نے نیگیٹیوٹی ہر جگہ سے دیکھنی ہوتی ہے. اور اگر ایک بات میں ساری چیزیں پازیٹیو ہیں, کوئی ایک بات کسی بندے نے غلطی سے منہ سے نکال دی ہے, تو بس اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسا تو ہے سوشل میڈیا پہ, ایسا تو ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے راحت فتح علی خان صاحب کے بارے میں بھی, مطلب میں بات نہیں کر رہا, لیکن جو بھی ابھی ہوا, یا پھر ابھی نہیں ہمیشہ سے ہی, اگر میں عامر لیاقت کی بات کروں, اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کی میں بات کروں, ان کو کمنٹس نے ہی مارا ہے, ان کو لوگوں نے ہی مارا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں کسی چیز پہ, جو بھی معاملہ ہوا اس پہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے کی زندگی میں تباہی مچا دی, اس کے رائے دینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہاں, رائے دینے کا بھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رائے نہیں دیتے, لوگ نا وہ مسلط کرتے ہیں کہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہے جیسے ہمارا دماغ سوچتا ہے, یہ ویسے ہی ہے. ہاں, کتنے آ ساڑے دل دی ملکا راہاں وچ وچھائیاں پلکا. ہاں, مطلب ان کا کیا کرنا ہے, مطلب وہ انکل جی جو ہے نا, وہ انکل جی نیکسٹ لیول پہ چل رہے ہیں اس ٹائم, ٹھیک ہے. وہ انکل مجھے ویسے معصوم لگتے ہیں بیچارے. ہیں, مطلب نو ڈاؤٹ وہ نا, لیکن بالکل سامنے دیکھ کے چل رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, پیارا چاچا وٹ ایور, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بس نا ایسے سامنے دیکھ کر چل رہے ہیں, بھائی میں کر رہا ہوں اور میں کر کے چھوڑوں گا, میں کرتا رہوں گا, ٹھیک ہے. اور وہ لپسنگ بھی نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتے ہیں. یہ واقعی ہے کہ ان کی لپسنگ پرفیکٹ ہے, لیکن ٹیلنٹ ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ایک تو ٹائمنگ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, لپسنگ کی جو ٹائمنگ ہے نا, گریٹ, میں نے ایسی ٹائمنگ نہیں دیکھی بالکل. اور دوسرا جس کے لوگ فین ہوئے ہیں وہ ہے کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, آنکھیں ہٹانی نہیں, دیکھتے رہے. اچھا, اس کے بعد جتنے لوگوں نے بھی ان کی ویڈیو بنائی ہے, خیر میں نے تو بنائی, میری ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, جتنے لوگوں نے بھی بنائی ہے ویسی کوئی نہیں بنا سکا ابھی تک. اچھا, لوگ ایک سوال اور بھی بہت کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں, تو کون شوٹ کرتا ہے آپ کی ویڈیوز؟ میری ویڈیوز اچھی ہوتی ہیں اسی لیے میرے ہسبینڈ شوٹ کرتے ہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو سمجھ آ جائے گا. سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ مزید سمجھا سکتے ہیں. بتاؤ. ہر انسان کو نا اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کس سائڈ سے اچھا آ رہا ہوں, میری کون سی لک اچھی لگ رہی ہے, میں کس حالت میں اچھا لگ رہا ہوں, یا اگر کوئی ویڈیو شوٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو شوٹ کرتے ہیں, جو ایڈٹ کرتے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہوگا, تو اس میں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سین میں اتنا خاص نہیں لگ رہا, یہاں سے نہیں ڈالنا, یہاں سے کٹ لگا کے یہاں سے ڈالنا, ٹھیک ہے.
یہ ہر انسان کو نا اپنی نظر سے پتہ ہوتا ہے, اپنے چہرے کو لے کے. آپ کو آپ کا پتہ ہوگا, لیکن میری یہ ساری چیزیں نا میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے, جو کہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ یار اگر میں کوئی ویڈیو شوٹ کرواتی تھی نا, میں سوچتی تھی میں بعد میں بتاؤں گی کہ ایسے ایسے کر کے نا ایڈٹ کر دینا, یہاں سے کاٹ دینا, لیکن وہ اتنی پرفیکٹ ایڈٹ ہو کے آتی تھی, جو سینس میرے اچھے نہیں ہوتے تھے. میں اپنی تعریف اور نہیں سن سکتا. تو ہاں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں بڑی مطمئن ہوں, میں کسی اور سے اپنی ویڈیو شوٹ نہیں کروا سکتی. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی شادی پہ بھی آپ سے شوٹ کرواتی, لیکن آپ تھوڑا بزی تھے. اچھا, ایک ہوتی ہے عام زندگی, ایک ہوتی ہے منٹوز زندگی, تو کون سی لائف بیٹر ہے؟ مطلب ابھی کبھی باہر جانا ہو تو لوگ پہچانتے ہیں. منٹوز زندگی, تھوڑا سا بھی باہر نکلوں, کچھ بھی تھوڑی سی شاپنگ کے لیے بھی باہر نکلوں تو کوئی ایک آدھا بندہ مل جاتا ہے. تو مطلب کیسے ملتے ہیں لوگ, کس طرح سے, کیا طریقہ ہوتا ہے ان کا؟ گھبرائے بھی ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹ مجھے ایک لڑکی ملی, سلام لے رہی تھی میرے سے, تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا. میں نے ہاتھ پکڑ کے زور سے صحیح طرح سلام لیا تو تھوڑی ریلیکس ہو گئی. اچھا, ہوتا ہے لوگوں کے دل میں یہ بھی ڈر ہوتا ہوگا کہ ہم اس سے مل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ریئیکٹ ہوگی اس کا آگے سے, صحیح طرح ملے نہ ملے. وہ اصل میں ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ تو پاسٹ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں, اور کسی کا ایکسپیرینس نہ ہو تو اس نے کسی نہ کسی کی ویڈیو دیکھی ہوتی ہے کہ وہ سیلیبریٹی کے ساتھ پکچر بنا رہا تھا, اس نے اس کا موبائل اٹھا کے پھینک دیا, ڈرے بھی ہوتے ہیں لوگ, یا پھر مائک گھما کے مارا. تو کچھ لوگ تو اوائڈ کرتے ہیں, کوئی سلام بھی لے رہا ہو تو نہیں جواب دیتے. اچھا, جتنا بھی آپ کا انفلوئنس ہے, یعنی فالوورز ہیں یا کچھ بھی ہے, کتنا ٹائم لگا؟ مجھے 2.5 سال. 2.5 سال لیٹ نہیں؟ مطلب 2.5 سال میں صرف یہاں تک؟ اصل میں نا میرا کبھی ایسا مائنڈ نہیں تھا کہ مجھے اوور نائٹ فیم چاہیے, میری کوئی چیز وائرل ہو جائے اور میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں. میرا شوق تھا ویڈیوز بنانا, اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانا, تو بس وہ شوق میں ہی چلتا گیا. تو میری یہی کوشش ہے کہ کم فیم مل جائے لیکن اچھا صاف ستھرا فیم ملے. اچھی بات ہے. اوور نائٹ فیم جو ہے وہ ویسے بھی چلتا نہیں ہے. ہاں بالکل, وہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے اور پھر اندھیری رات. بڑے ایسے لوگ ہیں جنہیں فیم ملا پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں گئے. اچھا, ایک چیز میں نے نا دیکھی ہے, یہ بات میں لازمی کرنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں, ان کو نا بڑی تکلیف ہے مطلب انفلوئنسر سے نا, مطلب ہونا بھی چاہتے ہیں, خود بھی اپنی آپ کو اس جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کا اصل میں شعبہ کچھ اور ہے. آنا چاہتے ہیں سائڈ پہ, پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی, کوئی مجبوری ہوگی جو نہیں آ پاتے. پھر اگر ان کے ساتھ بات کرو نا کہ چلو میں ایک بار تھوڑا سا نا ہنٹ دے کے بات کر لیتا ہوں کہ ان کا شعبہ میڈیکل کا ہے, تو ذرا سی بات کرو نا تو وہ آگے سے کہیں گے کہ مطلب انکم کی اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے شعبے میں عزت تو ہے. کاہے کی عزت؟ پاکستان میں عزت, کسی سے بات کرو نا اگر ڈاکٹر ہاسپٹل یا کسی چیز کی, وہ گالی پہلے دیتا ہے اور بات بعد میں کرتا ہے. میری بڑی جان جاتی ہے ہاسپٹلس کے چکر سے. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کسی مسئلے کے تحت گئے, ان کے رویوں کی وجہ سے, ان کے رویے کی وجہ سے. تو پھر اگر انکم کی بات کرو نا, اب ان کا تو یہ سسٹم ہے نا کہ پتہ نہیں کتنے ملینز ان کے لگتے ہیں ایجوکیشن میں, اور منتھلی جو ہے وہ پھر وہ پوری زندگی کما کے بھی اتنی رقم نہیں نکل پاتی. نہیں, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. پھر اگر انکم کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مطلب اگر کام کی بات کریں نا کہ انفلوئنسر زیادہ کماتا ہے اور جو ڈاکٹر وہ کم کماتا ہے, کہتے ہیں آپ لوگ حرام کام کر رہے ہیں. جان چھڑانے کے لیے مطلب اگر کسی کے پاس جواب نہ ہو تو وہ ایسے تو وہ اس طرح کے جواب دیتے ہیں. رویے کا جو آپ کہہ رہے ہیں, رویے کا یہ سین ہے کہ اگر میری فیملی میں سے کسی نے جانا ہو ہاسپٹل تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی لازمی. مجھے 100 ٹینشنز ہوگی کہ ٹریٹ کیسے کیا جائے. ٹریٹ کرنا ایک الگ, ایک لہجہ بات, کیونکہ جو مریض ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس بیچارے کا, وہ جس کنڈیشن میں بھی جاتا ہے, اور پھر آگے سے رویہ. اگر ڈاکٹر ہی بڑے اچھے سے ٹریٹ کرے نا تو ویسے ہمت آ جاتی ہے. اب یہاں کچھ لوگ پتہ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ مریض بھی تو اتنا تنگ کرتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ نہ جائیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں. نہیں, گورنمنٹ پرائیویٹ کی بات نہیں میں کر رہی, بات میں رویے کی کر رہی ہوں. وہ جو یوں ہوتی ہے نا نظریں, یہ اس چیز کی بات کر رہی ہوں. سب کا یہی حال ہے, پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہاسپٹل ہو. آج سے کچھ ٹائم پہلے چلے جاؤ نا, تو جو بچے میڈیکل کے تھے نا ان کی واہ واہ تھی, ان کو ہر طرف سے شاباشی مل رہی ہوتی تھی, خاندان کی طرف سے, ہر طرف سے, ٹیچرس کی طرف سے.
اور جن بچوں کا شوق آرٹ کی طرف تھا, کچھ بچے ہوتے ہیں نا کریٹیو ہوتے ہیں, پینٹنگ اور اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو ویلیو نہیں دی جاتی. اور جو بچے آرٹس رکھ بھی لیتے تھے نا, وہ خود بھی گھبرائے ہوتے تھے کہ یار میں نے کیوں آرٹس رکھ لی. میرا پورا بچپن آپ نے بتا دیا ایک سیکنڈ میں, کیونکہ ایسا ہر جگہ ہی تھا, میں نے تو دیکھا ہی ہے. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پڑھے لکھے بس ہوتے ہیں نا, کہ پڑھے لکھے ہیں, نام کے پڑھے لکھے. نہیں, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں بس بات یہ کر رہا ہوں کہ جس ٹائم پہ مطلب مجھے تو ہمیشہ سے ہی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں آرٹ کے گرد ہی گھومتا رہا ہوں, چاہے مجھے کچھ ملا نہ ملا اس ٹائم, لیکن میں شروع سے اس چیز کا شوق رکھتا تھا. جبکہ میرا خاندان جو ہے وہ زیادہ تر میڈیکل کی طرف ہے, پر میں اس طرف نہیں گیا. میں نے اپنے کام کو پکڑ کے رکھا, جو دل تھا, جو شوق تھا, بالکل شوق کو پکڑ کے رکھا. اور آج دیکھیں, آج پورا دور وہ ہے جو یہ وہی بچے ہیں جو کریٹیو ہے نا, ان کی منٹوز زندگی اگر چل رہی ہے تو ان کے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے چل رہی ہے, کیونکہ یہ خود اس طرف گئے ہیں. بالکل. اور جو لوگ بس ایک لکیر کے فقیر سیدھے سیدھے سیدھے, یہاں تو پیرنٹس نے بتایا ہوتا ہے کہ بس یہی کرنا ہے, اور بڑے ہو کے وہ بور ہو جاتے ہیں اس چیز سے, لیکن لگے رہتے ہیں اس کے پیچھے. اگر شوق بھی ہے نا تو آپ ٹھیک ہے, آپ اپنا کام خوش رہو نا, پھر اس چیز میں مقابلہ کرتے ہو, پھر اس چیز میں خوش رہو نا. مطلب اگر میں پاکستان میں بھی دیکھوں, جو یوٹیوبرز ہیں یا کوئی بھی اور ہے, انڈیا کے یوٹیوبرز کو دیکھیں, ایجوکیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں ہے. میں کون سا آزاد چائے والا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے, ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کو نا صرف ایک دنیا داری اور ماحول سمجھانے کے لیے نا, کہ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, رہنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, صرف یہ چیزیں سمجھاتی ہیں. باقی بچہ جو ہے وہ جس چیز کا بھی شوقین ہے. اب میں پڑھتا تھا, میرے ساتھ جتنے بھی اور بچے تھے, آج اگر میں ان کو دیکھتا ہوں نا, اور اگر وہ مجھے دیکھتے ہوں گے تو ان کا دل چاہتا ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایسا نہیں, میں ان کا مطلب ہم کٹھے پڑھتے تھے تو ہمارا مطلب نا ایک ہی جیسے لگتے تھے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن اب میں ان کو دیکھتا ہوں یا وہ مجھے دیکھتے ہیں. میری طرف کے کئی ایسے لڑکے ہیں جو اس ٹائم یو ایس میں ہیں, وہ اگر مجھے دیکھتے ہوں گے, جو چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جو بولتا ہی کچھ نہیں تھا, آج وہ ڈائریکٹر ہے, تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں. اکثر بات ہوتی ہے تو ہوتے ہیں حیران. یہ جو چیزیں نا, یہ فیلڈ بڑی اٹریکٹیو ہے واقعی. منٹوز زندگی والا سین ہے کہ آپ کی انکم بھی اچھی آتی ہے, آپ کماتے بھی ہو, آپ کسی چیز کا اسٹریس بھی نہیں لیتے, آپ کسی کے انڈر بھی کام نہیں کرے کہ آپ کو کسی باس کی باتیں سننی ہیں. ان ساری چیزوں سے آپ جھمیلوں سے باہر آ جاتے ہو, اپنا کماتے ہو اور مزے سے کھاتے ہو. بالکل ایسا ہی. اور جہاں پر پڑھنے لکھنے کے بعد فیلڈ چوز کرنے کی بات آتی ہے نا, وہاں پر انسان اگر اپنے شوق کے مطابق چلے نا, کہ میرا یہ شوق ہے, میں نے اس کے مطابق چلنا ہے, تو آگے جا کے وہ کبھی پچھتاتا نہیں ہے, بور نہیں ہوتا. پاکستان میں نے کہیں ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو مطلب کبھی سبجیکٹ بدل کے کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی کچھ اور کر رہے ہیں, پھر اس کو چھوڑ کے کچھ اور کر رہے ہیں. ان سے پوچھو کہ بھائی کرنا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے, بس پڑھنا ہے. اور وہ سبجیکٹ نا یہ دیکھ کے رکھتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز میں کیا اسکوپ ہے, خوش کیسے ہوں گے سب, یہ دیکھ کے تو وہ سبجیکٹ رکھتے ہیں. تو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کام انسان وہ کرے جو جس کے لیے وہ بنا ہے, جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو بس بات اتنی سی ہے کہ جس چیز میں شوق ہے نا, اس کے مطابق چلیں, اسی کو لے کے آگے چلیں. اپنا جو کاروبار آپ نے بزنس کرنا ہے آگے, اپنے شوق کے مطابق کریں, کہ زندگی کے کسی حصے میں جا کے بور نہ ہو جاؤ, اکتا نہ جاؤ. اب جو میری فیلڈ ہے اس سے میں کبھی بھی بور نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کی فیلڈ ہے, کام بھی کرتے ہیں, محنت بھی ہے اس میں, یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے سب مل رہا ہے. محنت زیادہ ہے, مزے والی محنت ہے, کہ اس سے بندہ بور نہیں ہوتا. تو بس ارمان کا بہت دل کر رہا تھا کہ یہ میرا انٹرویو لیں. یہ وہ والے سوال ہیں جو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے, تو ہم نے سوچا کہ تو چلیں جی, آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. یہ ایپیسوڈ بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا فارمیٹ ہے, ہمارا فارمیٹ کچھ اور ہے. آج ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے تو ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا فارمل نہیں سوری اسٹارٹ لے لیا, ہاں مطلب ایک نا بنیاد رکھ دی ہے. تو بس یہ ایسا ہی کچھ تھا. اس کے آگے جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے, جس میں آپ لوگوں کے لیے کافی انفارمیشن ہوگی, جس میں آپ جان سکیں گے ہر شعبے سے ریلیٹڈ. اور ہوسٹنگ پہ آپ ہمیشہ مجھے نہیں دیکھیں گے, کبھی میں کروں گا, کبھی ہیرا ہوسٹ کریں گی. اور ہمارے جو گیسٹ ہوں گے وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوں گے, جن سے انفارمیشن لے کے ہم لوگوں نے آپ تک پہنچانی ہے ہر حال میں, اور آسان لفظوں میں پہنچانی ہے. چلیں جی, اب ہم یہ ایپیسوڈ کرتے ہیں ختم. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں.
اور جاتے جاتے ایک شعر سنا دیں. کون سا شعر سنا دوں؟ کوئی بھی. آپ سنائیں نا، غالب کے بہت بڑے فین ہیں. نہیں آپ سنائیں. نہیں آپ سنائیں. نہیں آپ سنائیں. مجھے ایک شعر تھوڑا ذہن میں آ رہا ہے، پوری طرح نہیں آ رہا، اور یہ ہے جان ایلیا کے بڑے بھائی کا. کہتے ہیں کون پرسان حال ہے میرا، جینا کمال ہے میرا. چلیں جی، اللہ حافظ. اچھا میں ایک چھوٹا سا گانا سناؤں گی. ابھی تم کہہ رہی تھی کہ مجھے، اچھا چلو سنو. آنکھیں بند کر کے سناؤں گی. آپ آنکھیں بند کرو. سناؤ. دیکھو آواز جج نہیں کرنی، بس میں سر لگاؤں گی، آپ نے فیل کرنا ہے کون سا گانا ہے. ٹھیک ہے؟ آنکھیں بند. بند آنکھیں. نہیں سناؤ. نہیں ایسے نہیں. اور کر لو نا، 1 منٹ کی بات ہے، آپ کو تو ویسے بھی فریم نہیں آئے گا ایسے. کتنے یہاں ساڈے دل دی ملکہ. اوکے جی، اللہ حافظ. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.